आग लगी है, आग फैल रही है, उसको रोकने के लिए मैं आपको जानवरों की बोलियां बताऊंगा। ये सींग मेरे पास पड़े हैं 12 सींगे के। किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे। एक हफ्ता ये एक तस्वीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए बंदिश लगवाएं। आज ये हमारी चौथी किस्त है। आपके इल्म में है कि इससे पहले हम 3 किस्तों पे अपनी पूरी की पूरी मेहनत करके आपके सामने पेश कर चुके हैं। पहली किस्त में ऊँट की हड्डी का अमल, दूसरी किस्त में सेह के कांटों का तारुफ और तहदीदी नामा, और तीसरी किस्त में जो कि दूसरी किस्त का हिस्सा थी, ये बताया गया है कि आमिल और काले आमिल जादूगर किस तरह सेह के कांटों और गोश्त की मदद से अमल करते हैं और उसका तोड़ कैसे है, और फिर इसके ज़रिए हमने बाकायदा बंदिश लगाई। आपने 3 किस्तें देखी हैं, अब चौथी किस्त आप देखेंगे, लेकिन इस पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो ध्यान होगा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात ज़रा गौर से सुन लें कि जब भी अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपका कोई मसला, आपकी कोई मुश्किल, आपकी कोई परेशानी, तो उसमें आपको कमेंट्स मिलें और आप चाहते हैं कि आपका नाम भी शामिल हो, तो कमेंट्स में आप अपनी बंदिश का नाम लिखें। सिर्फ बंदिश ना लिखें, बंदिश का नाम लिखें, सिर्फ बंदिश ना लिखें। यानी आप किसी चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, औलाद की नाफरमानी पे, बीमारियों पे, जादू पे, तो बंदिश का नाम लिखें कमेंट्स पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारी लिस्ट में शामिल होंगे। ये देखिए मेरे पास ये खतूत पड़े हैं, थोड़े से मैंने ख़त रखे हैं। ये ख़त ये वो हैं जिन लोगों को फ़ायदा हुआ या लोग कहते हैं कि हमें बंदिश, हमारी बंदिश जो है वो लगा दें। ये ख़त पड़े हैं और मेरे पास ये नेट के नाम की पूरी लिस्ट पड़ी है, मुसलसल वो लिस्ट बढ़ रही है। हमने इसका बाकायदा रिकॉर्ड निकाल के लगाया है, रिकॉर्ड इसका प्रिंट लिया है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि लोगों को कितना नफ़ा हो रहा और लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा। बाज़ औक़ात ना इल्म की कमी की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से इंसान कहता है ये क्या है। ये बंदिश लगाने का अमल सदियों से है और मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है। मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है कि अपनी किसी भी मुश्किल पे बंदिश लगाना, किसी भी आदत बद पे, किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात पे, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे, शोहर चाहता है बीवी सिर्फ उसी की रहे, और अगर कोई उसमें दरमियान में गड़बड़ नज़र आ रही, कोई ऐसा शक व शुबह नज़र आ रहा, तो उस पर बंदिश लगाना ये सदियों से चल रहा है सिलसिला। और बाज़-औक़ात नावाक़फ़ियत की बुनियाद पे इंसान कहते हैं ये कहाँ से आया है, वो उसकी अपनी नावाक़फ़ियत है, तो उसको चाहिए अपनी नावाक़फ़ियत की इस्लाह करे और हमारे बड़ों की मुस्तनद किताबों का रुजू की तरफ रुजू करे जिसके हवाले मौजूद हैं। तो लिहाजा आप कमेंट्स में अपनी बंदिश का हवाला ज़रूर लिखें, किस चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, तो हम अपने अमल में उसको शामिल करेंगे। आए आज के प्रोग्राम में, हमारा जो चौथा प्रोग्राम है, उसमें क्या अमल देना चाहते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। उसकी वजाहत ये है कि आपके इल्म में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम परिंदों की बोलियाँ जानते थे और हर परिंदा ज़िक्र करता है, तस्बीह करता है, अल्लाह का नाम लेता है, और हर परिंदे को अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ताकत और अल्लाह के वजूद का इल्म है। तो परिंदों की बोलियां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे। और एक और चीज़ भी अर्ज़ करूं कि हदीस में आता है, सरकार का फरमान है, मफ़हूम है कि 2 चीज़ों की वजह से अल्लाह अपने अज़ाब को टाल देते हैं, एक बच्चों की वजह से, एक बेज़ुबानों की वजह से। जो जानवर बेज़ुबान होते हैं उनकी वजह से अल्लाह पाक आए हुए अज़ाब को टाल देते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह अल्लाह की तलाश में थे, सुना है कामिल दरवेश कहीं हैं, तो उनके ज़ियारत के लिए सफ़र पे निकले। तो जब उनकी ज़ियारत के सफ़र पे निकले तो रात जंगल में पड़ गई, तो रात को एक दरख्त के नीचे आराम किया। तो रात को आँख खुली तो 2 परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी बोलियाँ, उनकी बातें उन पे आश्कार कर दी। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे। जैसे बाज़ लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं, बाज़ को अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते दिखाए, तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। तो उन 2 परिंदों ने आपस में बात की
کہ یہ جس درویش کے پاس جا رہے ہیں، کامل درویش کے پاس، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ اللہ سیکھنے جا رہے، ان سے اللہ کا نام لینے جا رہے ہیں، اتنا لمبا سفر بھی کیا، فائدہ بھی کچھ نہ ہوا، اس طرح کی بات کی۔ انہوں نے سنا تو پریشان ہوئے کہ اب میں تو جا رہا ہوں، تو وہاں جا کے کیا ہوگا؟ وہ تو فوت ہو گئے۔ کہنے لگے سفر قریب ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اب ان کی بستی گاؤں قریب ہے، لہٰذا چلا جانا چاہیے۔ اب وہاں پہنچے، پتہ چلا وہ تو زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئی۔ حیران ہوئے، ان کی خدمت میں عرض کیا تو پوچھا انہوں نے کہ یہ واقعہ کس وقت کا ہوا؟ تو اس نے کہا حضرت فلاں فلاں وقت میں ہوا۔ فرمایا پرندوں نے سچ کہا، میں اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو ذکر وہ کرنا پرندوں کا، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں بلیوں کا لنگر ہے، پرندوں کا لنگر ہے، تسبیح خانے کا مسلسل چل رہا، مچھلیوں کا، سمندری مخلوق کا، آسمانی مخلوق کا، زمینی بے زبان مخلوق کا لنگر چلتا ہے، اور اس کی برکت سے بڑی بڑی بلائیں آفات ٹلتی ہیں، اور اللہ پاک انسانوں کو لنگر کھلاتے ہیں۔ تو میں آج ایک بندش لگوانے کے عمل میں ایک عمل دے رہا ہوں۔ میں نہیں کہتا یہ کسی نے نہیں دیا ہوگا، لیکن صدیوں کے بعد شاید یہ عمل آپ کے سامنے آئے، اور وہ ہے کہ جانوروں کے اذکار، پرندوں کے، جانوروں کے، بے زبانوں کے اذکار۔ اچھا، یہ بے زبانوں کے اذکار کا عمل صدیوں میں محیط ہے، میرے پاس اس کی مستند کتابوں کے ثبوت ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی عمل بغیر ثبوت کے نہ ہو، اور انسان اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ عمل کہاں سے آیا ہے۔ اس کے باقاعدہ حوالے ہیں، مستند ثبوت ہیں۔ بڑے بڑے لشکروں کو، دشمنوں کے لشکروں کو روکنے کے لیے پرندوں کے یہ اذکار پڑھے جاتے تھے اور باقاعدہ اس کے عمل کیے جاتے تھے۔ آگ لگی ہے، آگ پھیل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے، آگ پہ بندش لگانے کے لیے، لشکر پہ بندش لگانے کے لیے یہ پرندوں کے اذکار پڑھے جاتے تھے۔ ہاں، پڑھے جاتے تھے۔ جنات کے اوپر اور جنات کی کارستانیاں، ان کی شرارتیں، کالے جنات، ان پہ بندش لگانے کے لیے یہ پرندوں کے اذکار، جو پرندے ذکر کرتے ہیں سارا دن، ظاہر ہے دن میں سینکڑوں، ہزاروں اور نامعلوم کتنی تعداد میں کرتے ہیں، پل پل پر سانس سانس کرتے ہیں اللہ کا ذکر۔ وہ اذکار وہ ہیں جو لشکروں کو روکنے کے لیے، سیلاب کو روکنے کے لیے، سیلاب پہ بندش لگانے کے لیے کہ سیلاب وہیں رک جائے، لشکر وہیں رک جائیں، جادو وہیں رک جائیں، جنات وہیں رک جائیں، اس کے لیے بہت زیادہ یہ عمل کیا جاتا ہے، تھا، کیا جاتا رہا۔ آج کی دنیا میں اصل میں یہ روحانیت کی دنیا ہم سے چھن گئی ہے، نہ اس کی تحقیق رہی، نہ اس کی حقیقت رہی۔ الحمدللہ کوشش ہے کہ اس کی پرانی، مستند اور واقعی سچی کتابوں سے یہ حوالے تلاش کرتا ہوں۔ پھر بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے محدثین، فقہا، مجتہدین، انہوں نے یہ تجربات کیے، ان تجربات سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اس کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ انسانیت کو اس کا نفع پہنچے۔ جانوروں کی بولیاں، جانوروں کی بولیوں پہ آپ غور کیجئے، میں آپ کو جانوروں کی بولیاں بتاؤں گا۔ ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ جانوروں سے 100% ان عمل سے فائدہ پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ضرور جانوروں کو ایک تسبیح کلمے کی روزانہ کسی وقت چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک تسبیح کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف جانوروں کو ہدیہ کریں، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو باندھ دیا گیا اور بلی کی خدمت نہ کی گئی، اور خاتون بہت نیک تھی، اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے اس کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ جانوروں کے کئی واقعات ہیں۔ ابو ہریرہ، ان کا اصل نام اسلام سے پہلے عبد الشمس تھا، ابو ہریرہ، بلیوں کی وجہ سے میرے آقا نے انہیں نام دیا۔ جانوروں اور بے زبانوں کی اللہ کی بارگاہ میں بہت آوازیں ہیں، بہت قیمت ہے، اور بہت زیادہ شنوائی اور سنوائی ہے۔ ان کی دعائیں بھی اور ان کی بد دعائیں بھی واقعات در واقعات ہیں، زندگی ان واقعات میں بہت زیادہ لپٹی ہوئی ہے، قبول ہوتی ہیں۔
اور پھر وہ جانوروں کے اذکار، یہ تو دعاؤں کی بات ہے، اذکار ظاہر ہے وہ دعائیں بد دعائیں کرتے اس وقت ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کے ذکر کو بیان کرتے ہوئے دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا، کیسے قبول نہ ہوگی؟ ایک جج تھا، تو اس جج نے کے سامنے ایک بندہ پیش کیا گیا کہ اس نے قتل کیا ہے. وہ کہ میں بے گناہ ہوں. اچھا، سارے واقعات سامنے آئے، شواہد سامنے آئے کہ واقعی بے گناہ تھا، اور وہ واقعی بے گناہ تھا. لیکن جج کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اس کو سزا دینی ہے. اس سے پوچھا کیوں؟ بعد میں اس نے بتایا ایک بہت بڑا گدھا میرے سامنے آتا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور کہتا تھا اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا. کہاں ہیبت اور میرے اوپر وحشت ہوتی تھی. اگلی پیشی میں جج نے اس سے پوچھا تو بے گناہ ہے، کوئی خطا پتا ایسی ہو کسی جانور کے ساتھ؟ سوچ کے کہنے لگا میں گھاس کاٹنے جاتا تھا تو کسی کا گدھا میرے سامنے آتا تھا، یعنی ہمارے کھیت میں، اور وہ ہمارا گھاس کاٹتا تھا. ایک دفعہ منع کیا، دوسری دفعہ منع کیا، آخر غصہ آیا تو میں نے اس کی کھال پکڑی اور اپنی درانتی سے اس کی کھال کاٹی تو اس کو کھینچا، اس کی سالی کھال کٹ گئی اور خونم خون ہو گیا اور وہ چیختا ہوا گدھا گیا. بس کہا کہ وہ ہے. فرمایا میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں نے تجھے چھوڑا تو یہ گدھا مجھے کھا جائے گا. اور اس کو اس نے پھانسی کی سزا دے دی. میری گزارش یہ ہے، جانوروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہ جانوروں کے اذکار، آئے میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں سند کے ساتھ، پھر اس کے حوالے جات بھی دیتا ہوں، اور میرے ساتھ آپ یہ پڑھتے جائیے گا اور اس کو پوری توجہ سے پورے دھیان سے لیتے جائیے گا. ایک روایت ہے کہ امام حسین بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ابھی کم سن تھے، تو ان کو صحابہ کرام اہل البیت اپنے سینے سے لگاتے تھے. اور میں حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن زبیر اور بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ان کے سینے کے انوارات منتقل ہوتے تھے. اور علی کرم اللہ جو مستقل، اور میرے آقا خود اپنی سینہ مبارک سے لگاتے تھے. ساری کائنات کے سینے اگر منور ہیں تو میرے حضور کی برکت سے ہیں. تو اس سینے کا نور، تجلیات، اس کا ایک میں کرشمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابھی کم سن تھے تو آپ سے مختلف جانوروں کی آوازوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تمام جانور اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور پھر امام حسین نے اس کم سنی میں 52 جانوروں کی تسبیح کو بیان فرمایا، جسے ہم یہاں قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور پیش کرنے کے بعد میں جن جن کتابوں میں اس کے حوالے ہیں وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. چیل کہتی ہے یا ابن آدم عش ما شئت فخر الموت، اے فرزند آدم جس کا در چاہو زندہ رہو مگر آخر موت ہے. نمبر 2 باز کہتا ہے یا عالم الخفیات یا کاشف البلیات، اے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے. یہ حضرت امام حسین نے فرمایا. اور تیسرا مور کہتا ہے مولائی ظلم تو نفسی فاترت بزینتی فغفر لی، اے میرے آقا میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، میں اپنے حسن پر مغرور ہوا، مجھے معاف کر دے. مور کہتا ہے. اور تیتر چوتھا کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اے وہ رحمان جس کا عرش قائم اور دائم ہے. اور پانچواں مرغا کہتا ہے من عرف اللہ لم ینسہ ذکرہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ کے ذکر کو بھول نہیں سکتا. مرغی کہتی ہے یا الہ الحق انت الحق و قولک الحق یا اللہ یا حق، اے ہر حق پر معبود تو حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، اے اللہ تو حق ہے. اور باشق ایک بہت بڑا پرندہ کہتا ہے آمنت باللہ والیوم الآخر، آمنت باللہ والیوم الآخر. میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا، میں مختصر عربی پڑھتا جا رہا ہوں. میں نے آپ کو 6 ترجمے بیان کیے ہیں. اور حدوہ ایک پرندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ ترزقہ. اور عقاب ایک بہت بڑا پرندہ ہے مشہور، کہتا ہے من اطاع اللہ ینشکشک، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ تکلیف میں نہیں رہتا. اور شاہین کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا. اور الو کہتا ہے العبد من الناس عنس. اور قوا کہتا ہے یا رزاق عبس بالرزق الحلال، اے رزق دینے والے مجھے حلال رزق عطا فرما. اور کرکی ایک پرندہ ہے وہ کہتا ہے اللہم احفظنی من عدائی،
अल्लाह मेरे मुझे दुश्मन से महफूज फरमा। लक लक एक परिंदा है, कहता है मन तखल्ली मिनन नास नज्जी मिन अज़हुम, जो शख्स लोगों से अलग तलग रहा वो आखिरकार महफूज रहा। बतख कहती है गुफराना का या अल्लाह गुफराना का। हुद कहता है मन अशका मन आसा अल्लाह। और कुमरी कहती है या आलिम सिर्र वन नजवा या अल्लाह। और दोहबी कहता है अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला सवा का या अल्लाह। और आका कहता है सुब्हान अल्लाह मन ला यख्फा अलैहि खाफिया। और तोता कहता है मन ज़करा रब्बहु फ़ग़फ़िर ज़ंबहु। और चिड़िया कहती है अस्तग़फ़िरुल्लाह मिम्मा यस्ख़ितुल्लाह। और बुलबुल कहती है ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्का। कबहा कहता है मन करबल हक्क क़ुरबन। और बटेर कहता है या इब्न आदम मा अग़फ़लका मिनल मौत, ए इब्न आदम तुझे किस चीज़ ने मौत से गाफिल कर दिया। सनोज़ी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फाख्ता कहती है या वाहिदो या आहदो या फ़र्दो या समदो। शिकरान कहता है मौलाई अत्क़िनी मिनन नार। और कुम्बरा परिंदा कहता है मौलाई तुब्तो अला कुल्ले मुज़निबिन मिनल मोमिनीन। वर्शान परिंदा कहता है इल्लम तग़फ़िर ली ज़म्बी शक़ैतो, ए मेरे गुनाहों को माफ़ अगर ना किया ए अल्लाह तो मैं बदबख्त हो जाऊँगा। और शिफ़ीन परिंदा कहता है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शुतुरमुर्ग कहता है ला माबूदु सवल्लाह। अबाबील सूरत हम्द की तिलावत करता है या काबिल तौब या काबिल तौब तव्वाबीन या अल्लाह लकल हम्द। और ज़राफ़ा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा। गोस्फंद भेड़ कहती है कफ़ा बिल मौत आज़ा। और जद्दी कहता है अज्जलनल मौत कबल ज़म्बी। शेर कहता है अल-अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम, अल-अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम। अस्सौर अल्लाहु अकबर। बैल कहता है महिल्ला महिल्ला यब्न आदम अंत बैन यदैहि मिन यरा वला यराहु वल्लाहु इलाह। और हाथी कहता है ला तुगनी अनिल मौत कुव्वतुम वला हिलिया। और चीता कहता है या अजीज़ो या जब्बारो या मुतकब्बिरो या अल्लाह। ऊँट सुबहानल मुज़िल्लुल जब्बारो बिन सुबहाना। घोड़ा सुबहाना रब्बिना सुबहाना। भेड़िया मन हफ़ज़ल्लाहु फ़लन युज़ी अबदा, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ज़ाय नहीं कर सकता। और गीदड़ कहते हैं अलवैलो 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 मुज़निबुल मुस्र, बार बार गुनाह करने वाले पर अजाब ही अजाब आता है। अलवैलो अलवैलो अलवैलो। कुत्ता कहता है कफ़ा बिल मासी ज़ुल्ला, गुनाह ही में ज़िल्लत काफ़ी है। खरगोश कहता है ला तहलकनी या अल्लाह लकल हम्द, अल्लाह अगर तू मुझे तबाह नहीं करेगा तो मेरे लिए तेरी हम्द व सना है, तू मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता अगर तेरी हिफाजत है। लोमड़ी कहती अद्दुनिया दारुल गुरूर, दुनिया धोखे का घर है। और हिरन कहता है नज्जिनी मिनल अज़ा नज्जिनी मिनल अज़ा, ए मुझे तकलीफ़ से निजात देने वाले अल्लाह तू ही मुझे निजात दे सकता है। गेंदा कहता है अगिस्नी व इलाहुन हल्लक तो या मौला, मेरी फरियाद रसी कर वरना मैं तबाह हो जाऊँगा ए अल्लाह। हिरन कहता है हस्बी अल्लाह व नेमल वकील हस्बी। और तेंदुआ कहता है टाइगर के सुबहाना मन तअज़्ज़ो बिल कुदरत सुबहाना। और सांप कहता है मन अशका मन असा या रहमान, ओ जो तेरा नाफरमान हो वह कितना बदबख्त है अल्लाह। और 52 नंबर बिच्छू कहता है अशर्र शय्यन वल हश्शा, बुराई वहशतनाक चीज़ है, बुराई वहशतनाक चीज़ है। ये मैंने 52 नाम परिंदों के जो इमाम हुसैन की रिवायत है, आए हमें इनको किताबों के हवाले भी आपको खिदमत में पेश करता हूँ। खराइज किताब है, उसका सफ़ा नंबर 228 है। बहारुल अनवार जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28। कंजुल दकायक जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 332। ये बहुत ताकतवर किताबें हैं, कंजुल दकायक और पेशी किताबें। इन किताबों में इसका पूरी सनद है, इसके पूरे सबूत हैं और इसके पूरे हवाले हैं। अब एक काम आपने करना है, ये अल्फाज आपने तौहीद के, अज़मत के, इज़्ज़त के, वक़ार के सुन लिए, जो परिंदे दिन रात ये ज़िक्र करते हैं, बेज़ुबान, जंगलों के जानवर वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले,
یہ سارا دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سارا دن اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، ایک کلمے کی تسبیح آپ نے پڑھ کے ان پرندوں کو، ان جانوروں کو، ان بے زبانوں کو دینی ہے، ایک کلمے کی تسبیح، اور خوب توجہ سے دینی ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک پرندہ کو ایک تسبیح دینی ہے۔ آپ صرف اور صرف ایک ہفتہ یہ ایک تسبیح دیں، اور ایک ہفتے میں چاہوں گا کہ 11 دن مسلسل یہ ایک تسبیح دیں۔ 11 دن آپ صبح شام دے سکتے ہیں، اچھی بات ہے، ورنہ دن میں ایک تسبیح کلمے کی بے زبانوں کو ہدیہ کریں۔ بے زبانوں کو ہدیہ کرنے کے مستند ثبوت حوالے موجود ہیں صدیوں سے، اور بے زبان پھر دعائیں کرتے ہیں۔ اور سوچیں، جو بے زبان اتنے طاقتور عظمت کے بول بولیں، عزت کے بول بولیں، اس کریم کی شان کے بول بولیں، تو سوچیں تو ان کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی سنوائی ہوگی، اور وہ کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، محبوب ہوں گے۔ بہت زیادہ اس پہ توجہ کیجیے گا اور بہت توجہ کریں۔ اور اگر آپ ان 11 دنوں میں ہر بندہ 11 افراد کو یہ پیغام پہنچائے، کیونکہ اس کی تکمیل اگلے حصے میں ہوگی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ کالا کپڑا پڑا ہے، کینچی پڑی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اس کا عمل کہ اگلے حصے میں آپ نے کیا چیز تیار رکھنی ہے۔ اس کی تکمیل اگلے حصے میں ہوگی، اور اگلے حصے میں آپ نے ایک کالا کپڑا 1 میٹر ہو یا اتنا ہو، جس میں یعنی 2 بالش 3 بالش یوں، 2 بالش یوں، ایک کالا کپڑا تیار رکھنا ہے سوتی، اور ایک کینچی بھی آپ نے تیار رکھنی ہے۔ طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کی نسلوں تک جائے، اور نسلوں تک بندشیں لگ جائیں، کس چیز کی؟ نسلوں کا کوئی رزق نہ چھین سکے، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کا مال کی بندش نہ لگا سکے، اس پہ بندش لگ جائے، دشمن کی نظر بد پہ بندش لگ جائے، دشمن کے حسد پہ بندش لگ جائے، اس کے کینے پہ بندش لگ جائے، اس کے بغض پہ بندش لگ جائے، اللہ پاک اس کے آگے پردے دے دے۔ بندش سے مراد آگے ختم ہو جائے، وہ کچھ دیکھ نہ سکے، اسے میرا مال، میرا حسن، جمال، زینت، نعمتیں نظر نہ آئیں، اور حاسد اور کینہ پرور کو کچھ نظر نہ آئے، اور اس پہ بندش لگ جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نسل در نسل بندش لگا دیں، کہ نسلوں میں نیکی ہو، گناہوں پہ بندش، نسلوں میں صالحیت ہو، بربادی پہ بندش، نسلوں میں خیریں ہوں، شر پہ بندش، اور نسلوں میں برکت ہو، بے برکتی پہ بندش، اور نسلوں میں اللہ کی تعلق اور اللہ کی محبت ہو، گناہوں پہ بندش، اور نسلوں میں قرض نہ ہو، وسعت ہو، قرضے پہ بندش۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نسلوں کی زندگی، مشکلات، مسائل پہ بندش لگ جائے، تو میری ایک درخواست ہے کہ اس پروگرام کو 11، 21 یا 41 لوگوں کو پھیلائیں اس 11 دن میں، انہیں بتائیں، انہیں اس بات کو ترتیب بتائیں کہ بندش لگانے کی اس عمل میں وہ شامل ہوں، جو ہمارا اگلا عمل ہے اس پہ شامل ہوں گے، ان کو تعارف کروائیں۔ جتنا اس کو پھیلائیں گے، خیر آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی، برکت آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی، رحمت آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی۔ لوگ سنیں، اللہ کی عظمت کے بول پرندوں سے سیکھیں گے، عزت کے بول، اللہ کے نام کی طاقت کے بول پرندوں سے سیکھیں گے، پرندوں سے سیکھیں گے۔ اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بہت طاقتور جو انہوں نے فرمائے ہیں، 52 جانوروں کے عظمت کے ذکر کے بول بتائے ہیں۔ اچھا، اب آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے۔ یہ ایک کپڑا ہے، یہ دیکھیے، یہ کپڑا ہے، اتنا بڑا کپڑا ہو جائے، اتنا بڑا کپڑا ہو جائے، اس کپڑے پہ یا قابض و پڑھ کے پھونک ماریں گے، سر سے لے کر ناف تک ہر بندہ، گھر کا ہر فرد اس کپڑے کو اپنے بدن پہ پھیرے گا، صرف 3 بار، 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ اچھا، درمیان میں وقفہ آ جائے کوئی حرج نہیں۔ ان 11 دنوں کے اندر ہم آئندہ پروگرام انشاءاللہ 11 دن کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس پروگرام کی، اس بندش لگوانے کے عمل کی پوری تکمیل ہوگی، اس کی پوری تکمیل ہوگی کہ عمل کیا کرنا ہے۔ میں اس کا طریقہ بتاؤں، 11 بار یا قابض و پڑھتے ہوئے، 11 بار یا قابض و پڑھتے ہوئے اس کو پورے بدن پہ ملنا ہے، ناف سے اوپر۔ تمام گھر کے افراد، کوئی گھر کا فرد نہیں، اس کے کپڑے پہ مل لیں، اس کی تصویر پہ مل لیں،
اور یہ 3 دفعہ ملنا ہے، اور ہر دفعہ 11 بار یا قابض پڑھنا ہے، اے بندش لگانے والے، اے ہر چیز کو بند کرنے والے، یا قابض ہو، ہر چیز کو بند کرنے والے، اے شر کو ختم کرنے والے، اے شر کو اپنے قبضے میں لینے والے۔ اس کا یا قابض ہو کا اگلا لفظ ہے یا باسط ہو، ہمیں یا قابض پڑھنا ہے، تو یا قابض ہو پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کپڑے کو آپ تیار رکھیں گے، اس کپڑے کو، اچھا ہم کیا کریں گے، اس کپڑے کو ہم نے کاٹنا ہے اور آپ نے کاٹ کے رکھنا ہے۔ میں آپ کو کاٹنے کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ کر کے 3 دفعہ اس کو آپ نے کاٹنا ہے۔ اچھا کاٹنا کیسا ہے، اس کو اس انداز سے کاٹنا ہے کہ گولائی کے انداز میں، ایسے گولائی کے انداز میں ایسے کاٹتے جائیں گے، یوں کاٹتے جائیں گے، اس طرح کی ایک پوری رسی سی بنتی جائے گی، اس کپڑے کو پورا کاٹتے جائیں گے ایسے گولائی میں، اس طرح ایسے کاٹتے جائیں گے، کاٹتے پھر اندر کاٹتے جائیں گے، ایسے اندر کاٹتے جائیں گے۔ یہ غالباً بازو کے برابر ایک پوری کی پوری رسی بن جائے گی اور ایک پورا کا ٹکڑا بن جائے گا بازو کے برابر۔ اس کو گولائی میں ایسے کاٹتے جانا ہے، گولائی میں کاٹتے جانا ہے۔ اچھا آپ یہ تیار رکھیں گے اور اپنے پیاروں کو جن کو تعارف کروائیں گے انہیں بھی کہیں گے کہ وہ اس کپڑے کو تیار رکھیں گے۔ ہم ان اللہ کے ناموں کی طاقت کو اس کپڑے کے اوپر گرہ دلائیں گے۔ آپ کے کوئی بھی بندش جس چیز پہ لگانی ہے، کوئی سی چیز پہ، اس کا تصور کر کے گرہ لگائیں گے۔ ان پرندوں کی عظمت کے نام پہ، پرندوں نے جو عظمت کے بول بولے، جو عظمت کا ذکر کیا، پرندوں نے جو عظمت کی، اللہ کی بارگاہ میں عظمت پیش کی، اس پہ ہم نے گرہ لگانی ہے اپنی بندش کا تصور کر کے۔ گرہ لگانے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، پھر اس کو جلا دینا ہے، اس کی راکھ پانی میں بہا دینی ہے۔ یہ سینگ میرے پاس پڑے ہیں 12 سینگے کے، یہ سارے سینگ 12 سینگے کے پڑے ہیں۔ میرے پاس مستند روایات ہیں کہ سینگوں کے ذریعے جادو کا توڑ کیسے ہوتا ہے۔ میں گوروں کی تحقیق پیش کروں گا، اس کے نیٹ کے حوالے پیش کروں گا، مستند کتاب امام غزالی کی، علامہ جلال الدین سیوطی کی، بہت بڑی بڑی ہستیوں کی کتابوں کے حوالے پیش کروں گا کہ سینگ سے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس سینگ ہے، کہ سینگ سے اور سینگوں سے جادو کیسے ٹوٹتا ہے، بندش کیسے لگتی ہے اور دشمن کیسے ختم ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کے مستند حوالہ جات موجود ہیں۔ ہم اگلی قسط میں اس کے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہ عمل کریں گے۔ میری ایک درخواست ہے، ناواقفیت کی وجہ سے، اگر علم میں ناواقفیت ہے، انسان ناواقف ہے اس دنیا سے، تو میرے پاس تو اس کے حوالے موجود ہیں، صدیوں سے یہ عمل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے میں عمل لاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں، عمل کتابوں سے، بڑی بڑی ہستیوں کے سینوں سے اور بڑے بڑے علم کے سمندر سے، الحمدللہ میں نے پوری زندگی یہ عمل پیش کیے ہیں اور لاکھوں سے زیادہ انسانیت کو خیر ملی ہے۔ اگر میں لفظ لاکھوں کہہ رہا ہوں تو یقیناً میری بات حقیقت ہوگی کہ لاکھوں سے انسانیت کو خیر ملی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آپ نے صرف ایک چیز تیار رکھنی ہے، آخر میں کہہ رہا ہوں، کپڑا 2 بالش یوں 2 بالش یوں، تقریباً سیاہ رنگ کا سفید کپڑا، اور اس کو پہلے یا قابض ہو 11 دفعہ ہر فرد اپنے ناف سے اوپر ملے اور اس پہ 11 دفعہ یا قابض ہو پڑھنا ہے ہر فرد، اور 3 دفعہ ایسا کرنا ہے، آج کل پرسوں، درمیان میں وقفہ ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ کرنا ہے، دوسرا اس کپڑے کو پھر کاٹ کے رکھنا ہے گولائی میں، اتنی بڑی اس کی رسی بنانی ہے، اتنی بڑی اس کی کہ یہ تقریباً بازو کے برابر ہو جائے، پھر ہم نے اس پہ گرہ لگانی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ جانوروں کی عظمت کے بول، بے زبانوں کی عظمت کے بول اللہ کے ہاں بڑی قیمت رکھتے ہیں، بہت طاقت رکھتے ہیں، اور صدیوں سے یہ عظمت کے بول تو آفات، بلیات، طوفان، مشکلات، جادو، آگ، آندھیاں اور بڑے بڑے لشکروں کو بندش لگانے کے لیے اور وہیں روک دینے کے لیے یہ نام پڑھے گئے، یہ الفاظ پڑھے گئے، یہ عظمت کے بے زبانوں کے بول پڑھے گئے اور اس کے باقاعدہ عمل کیے گئے۔ ان میں سے ایک عمل ہم انشاءاللہ آئندہ محفل میں کریں گے، اس کی تیاری کیجئے گا، لوگوں کو ضرور بتائیے گا، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے خیر مل جائے، نفع مل جائے، اس کی تیاری کر کے بیٹھیے گا۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہوں آپ پہ،
ہمیشہ خیریں اور خوشیاں ہوں، ہمیشہ ناکامیاں دور ہوں، اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اور مجھے خیر پھیلانے والا بنائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔